हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हानी वॉइस पर। तो आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। सामने बैठी लड़की मुश्किल से 18 या 19 साल की होगी। मैंने बड़ी नाफहमी से उस लड़की को देखा था। मैंने कहा, एक्सक्यूज़ मी, मैं समझा नहीं। वो हैरान हुई, तो क्या आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते? मैं उसकी बात समझ ही नहीं पा रहा था। ये लड़की इंटरव्यू देने वाली आखिरी लड़की थी। मैं तो उससे उसकी सीवी मांगने वाला था कि उसकी बात पर मैं अचंभे में आया था। मैंने कहा, तो क्या आप मेरे ऑफ़िस में जॉब लेने के लिए नहीं आई? वो कहने लगी, जी नहीं, मैं तो किसी जॉब के चक्कर में नहीं आई। मैंने हैरत से उस लड़की को देखा। मैंने कहा, आप मुझसे क्या सवाल कर रही है, ये मैं समझ नहीं पा रहा। वो तो ताज्जुब से देखकर बोली, कहने लगी, लो जी, आपको पता ही नहीं है कि वह आपके घर में आपके ख़िलाफ़ क्या साजिशें चल रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा, आप है कौन? वो कहने लगी, वही जिसको आपके घर वालों ने आपके लिए पसंद किया है, रज़ा अब्दुल। मुझे एकदम से याद आया था। मैंने कहा, अच्छा तो आप रज़ा है, मुझे नाम से याद आया था। वो कहने लगी, जी हाँ, मैं वही हूँ जिसे आपके वालिद ने आपके लिए पसंद किया है। मैंने गौर से अब देखा था। अच्छी खासी खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मुझसे 10 साल छोटी थी। मैं तकरीबन 27 या 28 साल का था और वो 18 या 19 साल की थी। मैं कुछ पुराने ख़यालात का मालिक था। मतलब मुझे पता था कि शादी अपनी लाइफ का बहुत ही बड़ा फ़ैसला होता है, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पर अपनी वालिदा पर यह बात छोड़ चुका था कि जिसे उन्होंने पसंद किया वो वहाँ मेरा रिश्ता तय कर दे। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि मोहतरमा मेरे ऑफ़िस तक पहुँच जाएगी। लड़की काफ़ी खूबसूरत थी, पहली ही नज़र में दिल को भा जाने वाली। कहने लगी, देखिए, मैं कुछ बातें आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। मैंने कहा, कहिए। ये कहते हुए मैंने इंटरकॉम पर बेल दी और 2 कप चाय भी मंगवा ली। वो कहने लगी, देखिए, मुझे लगता है कि इंसान को शादी से पहले एक दूसरे को कुछ जान लेना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि एक आधी मुलाकात शादी करने से पहले कर लेनी चाहिए? मैंने कहा, वैसे मुझे तो ऐसा ज़रूरी नहीं लगता, लेकिन आपको ये सब मुनासिब लगता है तो इट्स ओके। वो कहने लगी, देखिए, मेरी बात सुने। यूँ शादी के फ़ैसले नहीं करने चाहिए। एक दूसरे को समझ लेना चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। चलिए, तो पहले आप शुरू हो जाए। आपने मुझसे जो पूछना है अभी पूछ ले। बाद में ये ना हो कि आपको अपने इस फ़ैसले पर पछताना पड़े। मैंने कहा, देखिए, मैं तो ये फ़ैसला अपने माँ बाप के हाथ में दे चुका हूँ। कहने लगी, ऐसा कैसे दे चुके हैं? आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपको खुद सोचना चाहिए। इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, बाद में इंसान को पछताना पड़ता है। मैंने कहा, अच्छा तो आप चाहती है कि मैं आपसे इंटरव्यू ले लूँ? वो कहने लगी, हाँ, ले सकते हैं। फिर मैं आपसे इंटरव्यू ले लूँगी। सारी ज़िंदगी का सवाल है, कोई 1-2 दिन की बात थोड़ी है। मुझे वो लड़की कुछ बेखौफ और उलझी हुई टाइप की लग रही थी। मैंने कहा, अच्छा तो शुरू करें। वो कहने लगी, जी। मैंने कहा, नाम क्या है आपका? तो वो कहने लगी, रज़ा अब्दुल। बड़े ही मुद्दाने अंदाज से उसने जवाब दिया था। मैंने पूछा, आपकी एजुकेशन? तो वो कहने लगी, अभी प्री इंजीनियरिंग के पेपर दिए हैं। मैंने कहा, और क्या एक्टिविटी है आपकी? मैं बड़े दिलचस्पी से मज़े लेते हुए उससे सवाल पूछ रहा था। मैं ये जानना चाहता था कि आखिर उसका मेरे ऑफ़िस में आने का मकसद क्या है। वो कहने लगी, एक्टिविटी का टाइम ही नहीं मिलता। अब 3 बच्चों के साथ मुझे कहाँ फुर्सत मिलती है। कैसी एक्टिविटी? किसकी एक्टिविटी? उसकी बात पर तो मैं उलझने में आया था। मैं सीधा होके बैठ गया। मैंने कहा, जी, क्या कहा आपने? वो कहने लगी, वही जो आपने सुना। मैंने कहा, आपने ये कहा कि आपके 3 बच्चे हैं? तो वो कहने लगी, और क्या? मैंने उससे फिर से गौर से देखा था। लड़की की
اتنی عمر تو نہیں لگتی تھی، اور پھر میرے ماں باپ ایسے کیسے میرا رشتہ کسی ایسی لڑکی سے کر سکتے تھے جو 3 بچوں کی ماں ہو۔ میں نے اسے بڑے غور سے دیکھا۔ وہ مجھے کہیں سے بھی شادی شدہ نہیں لگ رہی تھی، بلکہ لگ ہی نہیں سکتی تھی۔ خود ہی کافی چھوٹی عمر کی تھی۔ میرا دماغ چکرا کے رہ گیا۔ میں نے کہا، آپ شاید مذاق کر رہی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ کیسا مذاق؟ کون سا مذاق؟ ارے میں پاگل ہوں، میں آپ سے یہاں سے مذاق کرنے آئی ہوں؟ میرا آپ سے کیا مذاق بنتا ہے؟ میں ایک عجیب سی کشمکش کا شکار ہوا تھا۔ میں نے کہا، آپ کے بچے ہیں تو پتی بھی ہوگے؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں ایکچولی، یہ کہہ کے نظر چرانے لگی، پھر گلا صاف کر کے بولی، ایکچولی یہ بچے بنا باپ کے ہیں۔ یہ سن کر تو میں پورا ہل گیا تھا۔ بنا باپ کے مطلب؟ میرے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ کہنے لگی، اور کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ میں نے کہا، نہیں، آپ جا سکتی ہے۔ میرا غصے میں برا حال تھا۔ کس قسم کی لڑکی تھی، اور کس قسم کی لڑکی سے میرا رشتہ طے کیا تھا میرے گھر والوں نے؟ وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی اور کمرے سے دروازے کے پاس جا کر رک گئی۔ پلٹ کر کہنے لگی کہ تو پھر میں انکار سمجھوں؟ میں نے کہا، ظاہر سی بات ہے، اب میں اتنا بھی گزرا نہیں جو 3 بچوں کی ماں سے شادی کروں۔ وہ جا چکی تھی، لیکن میرا دماغ ابھی گھوم رہا تھا۔ میں گھر جلدی ہی چلا گیا، جہاں میری ماں ابھی بھی میری منگنی کی شاپنگ کر کے آئی تھی۔ کہنے لگی، تیمور بیٹا، ادھر آؤ، یہ دیکھو، یہ انگیجمنٹ کا جوڑا ہے، بتاؤ کیسا ہے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہی ہوگا، میرے سر میں درد ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر کہیں سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ 3 بچوں کی ماں ہے۔ پھر مجھے 18-19 سال کی لڑکی کیسے 3 بچوں کی ماں ہو سکتی ہے؟ یقیناً وہ لڑکی مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ شاید ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں، اور کوئی لڑکی خود سے اپنے ہونے والے منگیتر کو ایسا نہیں کہتی۔ میرے انکار کا سن کر اس لڑکی کے چہرے پر بہت ہی خوشی تھی۔ بہرحال میں نے کچھ نہیں کہا۔ منگنی کی تیاریاں زور شور پر تھی۔ ایک بار رات کو میرے نمبر پر ایک اننون نمبر سے کال آئی۔ میں آدھی نیند میں تھا۔ میں نے کہا، جی کون؟ ایک لڑکی تھی، کہنے لگی، آپ تیمور بول رہے ہیں؟ میں نے کہا، جی، مگر آپ کون بول رہی ہے؟ وہ کہنے لگی، رضا۔ یہ سن کر میری پوری آنکھیں کھلی۔ وہ آپ سے پوچھنا تھا کہ منگنی کے 2 دن رہ گئے ہیں، آپ انکار کب کریں گے؟ آواز میں بے تحاشا فکر مندی اور پریشانی تھی۔ میں نے کہا، کر دوں گا، آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہے؟ ابھی 2 دن باقی ہے، ہو جائے گا انکار بھی۔ میری بات سن کر کہنے لگی، پکا؟ میں نے کہا، جی رضا، پکا۔ اب میں 3 بچوں کی ماں سے شادی تھوڑی کروں گا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ لڑکی سو فیصد جھوٹ بول رہی تھی، خود انکار کر نہیں سکتی تھی، اس لیے مجھے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ کہنے لگی، اوکے، بہت شکریہ آپ کا۔ میں نے کہا، سنیں تو؟ کہنے لگی، جی۔ میں نے کہا، اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھے گا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ 2 دن بھی گزر گئے۔ منگنی کی فنکشن کے لیے میں بالکل تیار تھا، جب اسی نمبر سے مجھے کال آنے لگی، لیکن میں نے فون نہیں اٹھایا۔ جب ہم سب ہال پہنچے تو وہی لڑکی آف وائٹ گاؤن میں غضب ڈھا رہی تھی، مگر چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ بہرحال اس کے گھر والوں نے ہمارا استقبال کافی شاندار کیا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی بھی میرے ساتھ تھا۔ میں رضا کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ میرے بیٹھتے ہی بری طرح سے پیچھے کھسک گئی تھی۔ یہ سب نے محسوس کیا تھا۔ اس کے کزنز بھی ہنسنے لگے، کہنے لگے، رضا کیا کر رہی ہو؟ آرام سے بیٹھو، منگیتر ہے تمہارا۔ وہ کہنے لگی، ہاں تو منگیتر ہے، نہ کہ شوہر تھوڑی نہ ہے ابھی، اور منگیتر کی حیثیت اتنی نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ چپک کر بیٹھ جاؤ۔ اس کی والدہ اسے گھور رہی تھی۔ اپنی ماں کو دیکھ کر وہ چپ ہوئی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی کہنے لگا، واہ بھابھی واہ، کیا پوائنٹ مارا ہے آپ نے، بالکل ٹھیک کہا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔
ایسا کرتے ہیں منگنی ونگنی کو چھوڑے آج نکاح ہی کروا لیتے ہیں تاکہ اب تیمور بھائی کے ساتھ چپک کر تو بیٹھ سکے۔ ایان نے اس کی بات کا ایسے جواب دیا تھا۔ بہرحال پہلے اس نے مجھے انگوٹھی پہنائی، پھر میں نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی۔ کچھ دیر ہمارا تصویریں بنتی رہی، پھر سب نے کھانے کھانے کے لیے مصروف ہو گئے۔ بہت ہی آوازیں آ رہی تھی، سب خوش ہو رہے تھے۔ میں نے رضا کی طرف دیکھا، رضا میرے کچھ قریب ہوئی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے اشارے کرنے لگی کہ میں اپنا سر نیچے کروں تاکہ وہ میرے کان میں کچھ کہہ سکے۔ میں نے ایک نظر ہاں میں ڈالی، لیکن سب کھانے میں مصروف تھے۔ میرے ہائٹ ویسے بھی اس لڑکی سے لمبی تھی۔ میں نے اپنا کان اس کے قریب کیا۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ انکار کر دیں گے، پھر کیوں نہیں کیا؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا آپ کے یتیم بچوں پر ترس آ گیا تھا۔ میں نے سوچا بن باپ کے بچوں کو سہارا دے دینا چاہیے، ثواب کا کام بھی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میری بات سن کر وہ مجھے کہنے لگی، بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھنے لگی، جب آپ نے انکار ہی نہیں کرنا تھا تو جھوٹا آسرا کیوں دیا؟ پہلے ہی منع کر دیتے۔ میں نے کہا میں نے بہت ہی سوچا تھا اس بارے میں، پھر مجھے لگا یہ تو آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہو جائے گی۔ تین بچوں کو سنبھالنا آسان کام تو نہیں ہے، مجھے بھی ہاتھ بٹانا چاہیے۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئی۔ بہرحال کچھ ہی دیر میں سب لوگوں کو ہمارا بھی خیال آ گیا تھا۔ ہمارے سامنے بھی کھانا رکھ دیا گیا۔ کھانے کے دوران رضا کی کزنس مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ میں نے کہا باقی سب تو یہاں موجود ہے، وہ میری منگیتر کے بچے نظر نہیں آ رہے۔ وہ جو پائپ لگائے کولڈ ڈرنک پی رہی تھی، بوتل سیدھے اس کے حلق پر لگی تھی، بری طرح سے کھانسنے لگی۔ اس کے کزنس پہلے تو حیران ہوئے، پھر ہنسنے لگے۔ اچھا وہ بلی کے بچے، وہ گھر پر ہے، لیکن بے فکر رہے جیجا جی، وہ جہیز میں آپ کے ساتھ ہی آپ کے گھر جائیں گے۔ تو بلی کے بچے پال رہی تھی وہ۔ نمبر تو ویسے بھی اس کا میرے پاس آ چکا تھا، اس لیے میرا ارادہ اس سے تنگ کرنے کا تھا۔ رات کو 12 بجے میں نے رضا کے نمبر پر فون کیا۔ اس نے فون اٹھایا اور بولی جی فرمائیں۔ میں نے کہا آپ کے ہاں سلام کرنے کا رواج نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ وہ کہنے لگی آپ سے مطلب آپ نے فون کیوں کیا ہے؟ بڑا روکھا لہجہ تھا اس کا۔ میں نے کہا مجھے اپنی بیوی کے بچوں کا خیال آ رہا تھا، میں نے سوچا خیریت پوچھ لوں۔ تو کیا حال چال ہے آپ کے بچوں کا؟ وہ شاید غصہ ہوئی تھی۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ میں ہنسنے لگا۔ توبہ توبہ، میرا کیا مجال، میرا آپ کا کوئی مذاق کا رشتہ تھوڑی ہے۔ کہنے لگی خدا کا واسطہ۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ پلیز فون مت رکھیے گا، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ اب میں کافی زیادہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ کہنے لگی کیا پوچھنا ہے؟ میں نے کہا آپ منگنی نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ تو میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، لیکن کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی یہ بھی بتا دے۔ وہ رونے لگی۔ اب یاد آیا آپ کو پہلے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ کافی باولی قسم کی لڑکی تھی۔ میں نے کہا اچھا آپ بتا دیں۔ کہنے لگی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تھی، مجھے آگے پڑھنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میرا فرسٹ ایئر میں A گریڈ آیا تھا، لیکن پھر آپ کا رشتہ آ گیا۔ میں نے ممی سے بہت کہا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، لیکن وہ نہیں مانی۔ کہنے لگی اچھا رشتے بار بار نہیں آتے، بس اس لیے میں نے یہ سب ڈرامہ کیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں کافی مطمئن ہو چکا تھا۔ میں نے کہا بس اتنی سی بات آپ مجھ سے سچ بھی کہہ سکتی تھی۔ وہ کہنے لگی تب آپ نہیں مانتے۔ میں نے کہا مانے تو ابھی بھی نہیں ہیں، لیکن آئی پرومس میں آپ کو پڑھنے سے نہیں روکوں گا، جتنا چاہے پڑھ لینا۔ میری بات سن کر کہنے لگی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، 3 مہینے بعد شادی ہے اور اس 3 مہینے میں میں کیا پڑھ لوں؟ میں نے کہا شادی کے بعد پڑھ لینا، میں اعتراض نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگی شادی کے بعد کون پڑھنے دیتا ہے؟ آپ کی والدہ مجھے کچن کے راستے دکھا دے گی،
پھر سارے گھر کی ذمہ داریاں مجھ پر آ جائے گی، کیونکہ میں گھر کی بڑی بہو بنوں گی۔ مجھے پتہ ہے میرا خواب سچا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، میں امی سے کہہ دوں گا، کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی تم پر۔ بہرحال کافی دیر میں رضا سے بات کرتا رہا۔ 3 مہینے میں میری اور اس کی کئی بار بات چیت ہوئی تھی، لیکن وہ بس ایسے ہی ادھر ادھر کی ہی باتیں کرتی تھی۔ حالانکہ میرا دل چاہتا تھا کہ اس سے کچھ ایسی باتیں بھی کر لوں جو منگیتر آپس میں کرتے ہیں، لیکن اس کے پاس اتنی فضول باتیں ہوتی تھیں کہ میں وہی سنتا رہتا تھا۔ 3 مہینے بھی گزر گئے۔ جس دن میری شادی تھی، میں نے اپنی شادی والے دن اپنا کمرہ اپنی مرضی سے سجوایا تھا، اور کینڈل اور گلاب کے پھولوں سے میرا کمرہ ایک خوابناک، بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ دل میں جذبات عروج پر تھے۔ بہرحال جب میں ہال میں گیا تو میری نظریں رضا کی منتظر تھی، لیکن شاید وہ برائڈل روم میں تھی۔ نکاح کے بعد ہی اس سے میری برابر میں بٹھایا گیا تھا۔ پھر رسمیں شروع ہو چکی تھیں۔ مجھے تو ان رسموں کے ختم ہونے کا شدت سے انتظار تھا۔ بہت ہی دیر بعد رخصتی ہوئی اور گھر آتے ہی رضا کو میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا، لیکن میرے کزن دوست میرا پیچھا ہی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان سب کمینوں سے میں جان کیسے چھڑاؤں۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ سب لڑکیاں میں میرا چھوٹا بھائی ایان مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں تھا۔ بہرحال 1 گھنٹے بعد میری والدہ جب باہر آئی تو کہنے لگی، ارے تم لوگوں نے ابھی بھی تیمور کو یہاں بیٹھا کے رکھا ہے، کتنی بری بات ہے۔ چلو تیمور، جاؤ اپنے کمرے میں، رات دیکھو کتنی ہو گئی ہے، 1 بج گیا ہے۔ میرا خالہ زاد بیٹا کہنے لگا، ارے خالہ رہنے دینا، ابھی تو رات جوان ہے اور ہم سب ساتھ ہیں۔ کیوں تیمور، ویسے بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھنے کا مزہ ہی الگ ہے، کہاں کمرے میں جا رہا ہے؟ ارے ادھر بیٹھو نا میرے پاس۔ فیصل نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی، فیصل ہاتھ چھوڑے اس کا۔ پھر فیصل کا کان پکڑ لیا، جس دن تمہاری شادی تھی نا بچوں، تم نے دوستوں کو اور کزنز کو منہ نہیں لگایا تھا، سیدھا کمرے میں بھاگ گئے تھے۔ میری والدہ کی بات پر وہ مسکرانے لگا۔ بہرحال میرے دل کی دھڑکنیں بہت ہی تیز تھیں۔ بیوی من پسند ہو تو پھر ایک ایک لمحہ بہت ہی بڑا لگتا ہے، اور یہ لمحہ اب جا کے ختم ہوئے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ 3 مہینے میں نے کیسے گزارے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے میں داخل ہوتا، مجھے رضا کی بے سخت ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اکیلے کمرے میں وہ ہنس کیوں رہی ہے۔ میں نے دروازے کا نوک گھمایا اور دروازہ کھل گیا دیکھا، لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا، سامنے رضا بیٹھی ہنس رہی تھی، اور اس کے بالکل سامنے میرا چھوٹا بھائی ایان بیٹھا ہوا تھا۔ رضا کا ہاتھ ایان کے ہاتھ میں تھا، دونوں بہت ہی ہنس رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر کچھ عجیب سا لگا تھا، پتہ نہیں وہ کس بات پر ہنس رہے تھے۔ میرے طرف ان کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ میں نے کھلے ہوئے دروازے پر نوک کیا، پھر جا کر وہ دونوں میری طرف متوجہ ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر ہی رضا کی ہنسی مسکراہٹ میں بدل گئی تھی، اور ایان ویسے ہی ہنسے جا رہا تھا۔ کہنے لگا، لو آ گئے آپ کے میاں صاحب۔ مجھے تو لگا تھا کہ ان کے سارے دوست اور کزنز مل کے صبح تک ان کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ ویسے سچ بتائیں بھابھی، میں نے آپ کو بور تو نہیں ہونے دیا؟ رضا کہنے لگی، نہیں بالکل بھی نہیں، مجھے تو وقت کا احساس تک نہیں ہوا۔ ایان کھڑا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، دیکھ لیجیے گا، میری اور آپ کی بڑی پکی دوستی ہونے والی ہے۔ رضا کہنے لگی، مجھے بھی تمہارے جیسے لڑکے بہت اچھے لگتے ہیں، ہم دونوں کی بہت بنے گی۔ ایان کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا تو دیکھا تو بیڈ پر بنا ہوا پھولوں کا ہارٹ جو میں نے خاص طور پر بنوایا تھا وہ موجود نہیں تھا، بلکہ سارے گلاب ایک صوفے پر پڑے تھے۔ ساری کینڈل بجھی ہوئی تھی، اور اسی جگہ سے پھول بھی اترے ہوئے تھے، اتار کر ایک طرف رکھ دیے گئے تھے۔ میرا کمرہ ویسا نہیں لگ رہا تھا جیسے میں نے سجایا تھا۔
جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا میرا دل بجھ کے رہ گیا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ وہ میرے منتظر بیٹھی ہوگی، چاروں طرف کینڈل جل رہی ہوگی، گلاب کے پھولوں کی مہک ہوگی، لیکن گلاب کے پھول تو جیسے اتار دیے گئے تھے۔ کمرہ بے رونق سا لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرے چہرے پر مسکراہٹ بھی نہیں آ پائی تھی۔ میں رضا کے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگی، یہ کمرے کس نے سیٹ کیا تھا؟ اتنے گلاب کے پھول؟ آپ کو پتہ ہے مجھے گلاب کی خوشبو سے الرجی ہے۔ جب میں کمرے میں آئی چھینکیں مار مار کے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ تو شکر ہے ایان نے سارے پھول اٹھا کے ایک طرف رکھے۔ پلیز تیمور ان سب فلاورز کو باہر نکال دیں۔ میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ اسے بس اپنا احساس تھا، میرے جذبات کا کوئی احساس نہیں تھا۔ کیا تھا یہ؟ میرے خاطر تھوڑی دیر یہ سب برداشت کر لیتی۔ شادی کی رات لڑکیاں اپنے شوہر کی خوشی کے خاطر کتنا کچھ سہتی ہے۔ گھنٹوں اس کا انتظار کرتی ہے، چاہے گرمی کا موسم ہو یا سردی کا، چاہے انہیں اتنا بھاری عرصی لباس پہنا ہو، کیا پہننے کی عادت ہو یا نہ ہو، لیکن پہنے رکھتی ہے اپنے پتی کی خوشی کے خاطر۔ میں نے کہا، میں نے تو پورے 6 گھنٹے لگا کے کمرہ سیٹ کروایا تھا۔ کہنے لگی، اوہ ہو، وہ کیوں؟ میں نے کہا، تمہارا بہترین استقبال کرنے تھا۔ زندگی کی شروعات کی پہلی رات تھی، بہت ہی کچھ سوچا تھا میں نے۔ کہنے لگی، لیکن مجھے الرجی ہے، آپ کو مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، بہت سی لڑکیوں کو ہوتی ہے، لیکن اپنے پتی کی خوشی کی خاطر وہ برداشت کر جاتی ہے۔ کہنے لگی، میں ان سب میں سے نہیں ہوں، مجھے اپنا مزاج کے خلاف کچھ بھی نظر آیا میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تیمور پلیز ان پھولوں کو باہر نکال دے، میرا بہت ہی دماغ خراب ہو رہا ہے۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن پہلی ہی رات تھی۔ میں نے سارے فلاورز اکٹھے کیے، اسے ایک شاپر میں ڈالا اور کمرے سے باہر رکھ دیا۔ کمرہ بالکل سادہ سا ہو گیا تھا، بے رونق سا۔ میں دوبارہ رضا کے سامنے بیٹھا ہی نہیں۔ نہ میں نے اسے کوئی تحفہ دیا اور نہ اس سے کوئی بات کی۔ الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلا گیا۔ ایک عام سے لباس میں میں باہر آیا تھا، تب تک وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنی جویلری اتار رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ تو کہنے لگی، بہت ہی بھاری ہے، میں یہ سب دیکھے نا، میرے کان میں درد ہو رہا ہے، پورا کان سوج گیا ہے۔ توبہ ہے، پتہ نہیں یہ لڑکیاں کیسے پہن لیتی ہے۔ وہ اپنا ساری جویلری اتار چکی تھی، ماتھے کی بندیاں بھی اتار لی تھی، صرف میک اپ لگ رہا تھا اس کے چہرے پر، بس گلے کا ہار اس نے نہیں اتارا تھا، باقی ساری چیزیں اس نے اپنی اتار دی تھی۔ میں نے کہا، لو میں اتار دیتا ہوں۔ میں نے پھر بھی مفاہیت سے کام لیا۔ میں نے اس کے دوپٹے سے پنیں اتاری، دوپٹہ اس کے سر سے اتر چکا تھا۔ پھر میں نے اس کے گلے سے ہار اتارا اور اسے سامنے ڈریسنگ میں رکھ دیا۔ پھر اسے چپک کر میں نے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ یوں پیچھے ہٹی جیسے اسے کوئی کرنٹ لگا ہو، ایک دم سے پیچھے ہٹ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، کیا ہوا تمہیں؟ میں نے دیکھا تو اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کہنے لگی، یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، وہی کر رہا ہوں جو ہر پتی اپنی شادی کی رات کرتا ہے۔ یہ کہہ کر میں اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا، اسے اپنے ساتھ بیڈ پر لے آیا۔ میں نے اسے بٹھا دیا۔ میں نے کہا، بہت کچھ سوچا تھا میں نے آج کی رات، بہت ہی رومانٹک قسم کا ماحول سا شروع کروں گا، لیکن یہ کہہ کر میں نے گہری سانس لی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ میں نے سائڈ ٹیبل کا دروازہ کھولا، اس میں سے ایک ڈبی نکالی، اس میں سے ایک گولڈ کی انگوٹھی تھی اور رضا کے ہاتھ میں پہنا دی۔ پھر اس کے ہاتھوں کی مہندی دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، پہلی بار جب میں نے تمہیں اپنے آفس میں دیکھا تو مجھے بہت ہی حیرت ہوئی تھی کہ جس لڑکی کی میری ماں نے پسند کیا وہ میری آفس میں میرے سامنے بیٹھی مجھ سے سوال و جواب کر رہی تھی۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ پہلے ہی نظر میں مجھے اچھی لگی تھی،
لیکن اس نے مجھے چپ کروا دیا۔ آپ کیا قصہ لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ پلیز میں کپڑے چینج کر لوں، مجھے ان کپڑوں میں الجھن ہو رہی ہے۔ وہ بیزار سی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے ابھی بھی جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا رضا ابھی نہیں، کچھ دیر بعد چینج کر لینا۔ کہنے لگی تیمور پلیز بہت ہی الجھن ہو رہی ہے۔ میں انکار نہیں کر پایا۔ میں نے کہا اوکے کر لو چینج۔ وہ خوش ہو گئی، لیکن جب میں نے اسے الماری سے نائٹی نکال کر دی تو وہ بے حد نروس ہوئی تھی۔ جاؤ یہ پہن لو۔ جھکی ہوئی نظریں اور شرم سے چہرہ اترا ہوا دیکھ کر مجھے جی بھر کے اس پہ پیار آیا تھا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ اب کیا ہوا؟ جاؤ چینج کرو۔ اسے شرم سے گلابی ہوتا دیکھ کر مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ رضا، میں نے اس کے قریب آ کر کہا، میں بے شرموں والے کپڑے نہیں پہنوں گی۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، میں کوئی غیر نہیں ہوں، میرے سامنے پہن سکتی ہو۔ دیکھو آج کی رات کے لیے میں نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، اس لیے ہر بات سے منع مت کرو۔ میں نے بہت پیار سے اسے کہا تھا، نہیں میں یہ نہیں پہنوں گی، آپ ہٹیں پیچھے، میں خود کپڑے نکال لوں گی۔ اس نے مجھ سے پیچھے ہٹایا اور الماری سے ایک شلوار قمیض نکالی اور واش روم چلی گئی۔ شاید وہ ان نزاکتوں کو سمجھتی نہیں تھی، مگر اگر نہیں سمجھتی تھی تو اسے سمجھنا چاہیے تھا۔ وہ سادہ لباس میں دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے لگا جیسے میری کوئی اہمیت اس لڑکی کی نظروں میں تھی ہی نہیں۔ جیسے میں بیڈ پر بیٹھا میرا دل بیزار سا تھا۔ میں نے تکیہ درست کیا اور مخالف سمیت کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ رضا کہنے لگی، تیمور آپ سو رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، جی تو میرا پہلے ہی جل چکا تھا، اسے میری خواہش میری جذبات کی پرواہ تک نہیں تھی۔ کہنے لگی اچھا ادھر میری طرف رخ کرے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے رخ اس کی طرف کر لیا کہ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میں نے کہا ہاں بولو۔ تو کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے 3 دن بعد میرا رزلٹ آنے والا ہے اور مجھے پورا یقین ہے میرا A گریڈ ہی بنے گا۔ آپ مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروائیں گے نا؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ شادی کی رات میں اپنی بیوی سے یہ سب سننے کا موڈ میں نہیں تھا۔ ہاں جب وعدہ کیا ہے تو پورا بھی کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے جب میں نے اپنی ساری سہیلیوں سے یہ کہا کہ میرا پتی تو مجھے آگے پڑھنے دے گا تو وہ کہنے لگی سب باتیں ہیں، ایک بار شادی تو ہونے دو، وہ تمہیں کہیں بھی جانے نہیں دے گا۔ ایک بار شادی تو ہونے دو، وہ ہنی مون سے جب تم واپسی آؤ گی تو تم پریگننٹ ہو جاؤ گی، پھر بچے ہو جائیں گے، پڑھائی کی چھٹی ہو جائے گی۔ اس لیے میں سوچ رہی تھی، اس کی بات یہیں تک پہنچی تھی کہ میں نے لیمپ بجھا دیا اور اسے اپنے ہزار میں لے لیا۔ اس کی چلتی زبان بند ہوئی تھی۔ چپ کیوں ہو گئے؟ بولو کیا سوچ رہی تھی؟ لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ میں نے اسے مزید خود سے قریب کیا تھا، دل کی بے قراریاں بڑھنے لگی تھی۔ اب بولتی کیوں بند ہو گئی تمہاری؟ کہو نا کیا سوچ رہی تھی؟ وہ مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ وہ بہت ہی عجیب سی تھی۔ میں نے کہا ہونے دو، سب کو ہوتی ہے۔ میں اس کی گردن پر جھک چکا تھا، بے خود سا ہونے لگا تھا۔ تیمور پلیز، میں نے کہا 3 مہینے جانتی ہو جیسے تیسے کر کے گزارے ہیں میں نے، میری بڑی مشکل سے، بہت ہی تنگ کیا ہے تم نے مجھے۔ میں آج کی رات تم سے یہ سننے کے موڈ میں نہیں ہوں کہ تمہیں کیا پڑھنا ہے، کیا یونیورسٹی میں پڑھنا ہے اور کون سی یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، کیا سبجیکٹ لینا ہے، سمجھی؟ یہ بک بک میں پچھلے 3 مہینے سے سن رہا ہوں۔ دلہن کے روپ میں تم میرے ہوش اڑا چکی تھی۔ پتہ نہیں کیسے یہ وقت کیسے گزرا ہے، جی تو چاہ رہا تھا سیدھا کمرے میں آ جاؤں۔ تمہاری آنکھیں بہت ہی خوبصورت ہیں رضا۔ اس کی آنکھوں پر میں اپنا لب رکھ چکا تھا، مگر آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ مجھے کچھ حیرت ہوئی تھی۔ مجھے بہت ہی ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر لگ رہا ہے؟ کیوں؟ میرے ہوتے ہوئے کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ میں کچھ پیچھے ہٹا تھا، تب جا کر اس نے کھل کے سانس لیا تھا۔
کہنے لگی آپ پلیز مجھے اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ اس بار مجھے غصہ آیا تھا، پھر کس طرح کی باتیں کروں؟ رضا، ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے۔ میں بہرحال آج کی رات تمہارا فضول باتیں سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ شادی کیوں کی تھی تم نے میرے سے؟ میں نے چڑ کے کہا تھا۔ میں کب کرنا چاہتی تھی؟ مجھے شادی کرنی ہی نہیں تھی، مجھے پڑھنا تھا۔ آپ نے جھوٹا وعدہ کیا تھا میرے ساتھ، آپ بھی عام شوہر جیسے نکلے۔ آپ مجھے پڑھنے نہیں دیں گے۔ میرا جی چاہا اس کے سر کے ساتھ اپنا سر مار کر بیٹھ ڈالوں۔ میں نے کہا میں نے کب انکار کیا ہے؟ تو کہنے لگی پھر میرے قریب کیوں آ رہے ہیں؟ مجھے ایسی باتوں سے ڈر لگتا ہے۔ وہ رونے لگی، شاید وہ اس رشتے سے گھبرا رہی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ آدھی رات وہ ایسے ہی برباد کر چکی تھی۔ میں نے کہا اچھا نہیں کرتے ایسی باتیں، تم رونا بند کرو۔ یہ سننا تھا کہ وہ فوراً آنسو صاف کر چکی تھی۔ میں نے کہا لیٹو اور سو جاؤ۔ وہ لیٹ کر سو بھی گئی، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ شادی کی رات میرے ساتھ یوں بھی کر سکتی ہے۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ صوفے پر سو رہی تھی، بالکل بے پرواہ انداز سے۔ 9 بج رہے تھے اور میں جانتا تھا کہ سب کی نظریں میرے کمرے پر ہی جمی ہوگی، اس لیے میں اٹھ کر بیٹھ گیا، نہا کر کپڑے تبدیل کیے، پھر رضا کو جگایا۔ مجھے نہیں اٹھنا، مجھے بہت ہی سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ لحاف منہ تک لے چکی تھی۔ رضا سمجھنے کی کوشش کرو، اس طرح سے بری بات ہوتی ہے، کیا سوچیں گے سب مہمان کہ دلہن ابھی تک اٹھی ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی مہمانوں کو کیا مسئلہ مجھ سے؟ میں نے کون سا انہیں ناشتہ بنا کے دینا ہے؟ ماں نے بتایا تھا مجھے کہ شادی کے 8 دن تک مجھے کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ تیمور مجھے سونا ہے۔ میں نے اس کا لحاف منہ سے اتارا تھا۔ اٹھو اور تیار ہو اس سے پہلے کہ کوئی میرا دروازہ کھٹکھٹائے، ہم دونوں کو باہر جانا ہوگا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، مگر ماتھے پر بل تھے۔ الماری سے کپڑے نکال کر نہا کر تیار بھی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آیا تھا میں۔ سب لوگ جاگ رہے تھے۔ میری والدہ ناشتہ کی تیاری کروا رہی تھی۔ ہم دونوں کو دیکھ کر دعائیں دینے لگی۔ سارے کزنز لاہور سے آئے ہوئے تھے، اس لیے ابھی تک گھر پر ہی تھے۔ ناشتہ ہم سب نے مل کر ساتھ ہی کیا تھا، پھر مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے۔ اب بتاؤ دولہے راجا، کیسی گزری رات؟ میں نے کہا فرسٹ کلاس۔ سن لیا، اب اگر تم لوگوں نے مزید کوئی بھی بےہودگی کرنے کی کوشش کی یا مجھے الٹا سیدھا سوال پوچھنے تو میں امی کو بلا لوں گا۔ کچھ دیر بعد ہی میں نے جان چھڑا کر کمرے کا رخ کیا تھا۔ شادی کے شروع دنوں انسان یہی چاہتا ہے کہ بیوی کی سنگت میں وقت زیادہ گزارے، ایک فطری سے خواہش ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی میں دروازے کے پاس پہنچا، میرے کزن کی بیویاں وہ رضا سے اس بارے میں پوچھ رہی تھی کہ رات کیا باتیں ہوئی تھی۔ بتاؤ بھی کیسے لگے تمہیں تیمور بھائی، کیا کیا باتیں ہوئی رات کو؟ فیصل کی بیوی نے پوچھا تھا۔ بس زیادہ کچھ نہیں، بس میں نے انہیں یہ بتایا کہ میرا رزلٹ آنے والا ہے اور میں آگے پڑھوں گی کیا۔ یہ باتیں کیا کہی تھی تیمور بھائی نے تمہارے ساتھ؟ اور کیا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، مجھے تو ویسے ہی سخت نیند آ رہی تھی، اس لیے میں سو گئی۔ رضا کا وہی لاپرواہ انداز تھا۔ تو کیا رات کو تم دونوں کے بیچ کچھ نہیں ہوا؟ پتہ نہیں یہ پاگل لڑکی اب کیا جواب دے گی۔ کیا ہونے تھا؟ رات کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ بیڈ پر ادھر منہ کر کے سو گئی تھی، میں صوفے پر سو گئی۔ بس میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ کیا ضرورت تھی یہ سب بتانے کی؟ ایک رات میری برباد کی اوپر سے، اور کیا جھوٹ نہیں بول سکتی تھی؟ میں وہیں سے پلٹ کر باہر چلا گیا۔ کچھ دیر دوستوں میں بیٹھا تھا، مگر جب دوپہر کے کھانے پر گھر آیا تو فیصل اور دوسرے کزنز مجھے زبردستی کمرے میں لے گئے۔ ہاں تو دولہے میاں، کمرے میں جانے کی تو بہت جلدی تھی، یہ کون سی یونیورسٹی کھول کے بیٹھے ہوئے ہو؟ صبح تو بہت ہی اترا رہے تھے، رات فرسٹ کلاس گزری ہے۔ میں اب کیا جواب دیتا؟ میں نے کہا یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم لوگ؟ فیصل کہنے لگا زیادہ بنو مت، ہماری بیویوں نے سب پتہ کر لیا ہے۔ میں نے کہا ٹائم دیکھا تم لوگوں نے؟ ولیمے کی دعوت 8 بجے شروع ہو جائے گی اور مجھے سیلون بھی جانا ہے۔ میں نے جان چھڑوانے کی کوشش کی تھی، مگر سارے میرے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اور کہنے لگے او ہو، تو دولہے میاں کو ولیمے کی دعوت کی جلدی ہے۔
پہلے ولیمہ تو پکا کر لیتے، رات کیوں برباد کی، پہلے یہ تو بتا دو۔ یاسر بھی کسی تانے دار کی طرح شروع ہوا تھا۔ میں نے کہا یار اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، پریشان ہو گئی تھی، اس لیے انسانیت کا نخاذہ تو یہی ہے کہ انسان تھوڑا وقت دے دے۔ تم لوگوں کی طرح ولیمہ پکا کرنے کے چکر میں جانور تو بننے سے رہا۔ میری بات سن کر حاسم کہنے لگا، اوہو تم جانور ہو، ایک تم انسان ہو، اتنی ہی ہمدردی کرنے کا ارادہ تھا تو 3 دن بعد کا ولیمہ رکھ لیتے۔ میں نے کہا معاف کرو مجھے، میں نے ہاتھ جوڑے اور کمرے سے باہر آیا تھا، جانتا تھا کہ میرا اچھا خاصا مذاق بن چکا ہے، ساری زندگی اب مجھے یہی سننا پڑے گا، جب بھی یہ سب کمینے اکٹھے ہوگے میری کلاس لگے گی۔ کیا کیا تھا رضا نے، کچھ عقل سے کام لے لیتی، یہ کہہ دیتی کہ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر اس کی بیوقوفی نے مجھے پھنسا دیا تھا۔ رات کو ولیمے پر بھی سب میرے کان میں ایسے ہی جملے بول رہے تھے، دیکھو کل شام ولیمے کی نیت سے ہم سب کو تم ریسٹورنٹ میں دعوت کھلا دینا، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، آخر تو ہمارا کزن ہے، تیری عزت بھی رہ جائے گی، کیونکہ آج کا ولیمہ تو بس دنیا کو دکھانے کے لیے ہو گیا۔ دوسرا کزن کہنے لگا، آج بھی کچھ کرنے کا ارادہ ہے یا بس اکاؤنٹنگ کی کتاب بیگم کو ساری رات پڑھانی ہے؟ اس کی بات پر سب ہنسنے لگے، میں نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ فیصل کہنے لگا، یار ایسا کرو بائیولوجی پڑھنا شروع کر دینا، یہ سبجیکٹ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تیسرا کہنے لگا کہ انسانوں میں افزائش والا چیپٹر تو مجھے ابھی تک یاد ہے، مجھ سے 2-4 لیکچر لے کر کمرے میں چلی جانا۔ میں مٹھیاں بھیجتا ان کی ساری بکواس سن رہا تھا، ان کی دبی دبی ہنسی میرے اندر آگ لگا چکی تھی، اس لیے سوچ چکا تھا کہ آج رات اس لڑکی کو نہیں بخشوں گا، اس لیے کمرے میں جاتے ہی میں نے پوری سٹوری سننے کے لیے نیکسٹ پارٹ کا انتظار کرے۔ دھنیہ واد دوستو۔